जंगें जो है ना वो हथियारों से और टैंकों से तो बाद में लड़ी जाती हैं, उससे पहले दिमाग की जंग होती है। ये जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं ये पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ उससे नहीं शुरू हुई। 26 नवंबर की जो बात हुई उसमें ये बात हुई कि जी इतनी जो है वो लाशें गिर गई हैं और पिम्स की छत पे जो है लाशों के अंबार लगे हुए हैं। इसको वेरीफाई करना कितना आसान काम है, आप वेरीफाई करवा देते। ओरिजिन की बात करें फेक न्यूज़ की, तो वो तो हमें सबसे पहले पता चलता है कि जो हमारी पहली स्टोरी है कि शैतान ने जो है हज़रत आदम को और कहा। पहलगाम अटैक के बाद इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी कोई इंटरनल रीज़न भी थी। ये जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं ये पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ उससे नहीं शुरू हुई, ये बहुत पहले से है। और आपने देखा होगा कि वो डिसइंफो लैब ने आइडेंटिफाई किया कि वो पिछले 15 साल से वो यही काम कर रहे थे कि वो एक नैरेटिव डेवलप करते थे कि पाकिस्तान बिगड़ गया, पाकिस्तान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मायूसी फैलाने की कोशिश करते थे। देखिए, एक तो बहुत मेजर रीज़न है जिसको इंडिया के जो भी थोड़ा बहुत गोदी मीडिया के अलावा मीडिया है उसने आइडेंटिफाई किया कि बिहार के इलेक्शंस हैं जो बहुत मेजर हैं, जिससे पता चलेगा कि अब जो है वो टिल्ट टुवर्ड्स मोदी है या नहीं है। उसके इलेक्शन से पहले कोई ना कोई इंसिडेंट था और इसकी तवक्को पाकिस्तान भी कर रहा था। इसी तरीके से विद इन इंडिया वो ये काम कर रहे थे कि जी वो सुपरमेसी अपनी कायम करने के लिए, वो बताने के लिए कि जी हम बहुत बड़े हैं और हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, उसके लिए हॉलीवुड्स की तर्ज पे बॉलीवुड में भी फिल्में बनी। आपको याद होगा कि हॉलीवुड्स में भी इस तरह की बहुत सारी फिल्में बनती थी सुपर अमेरिकन्स के उसके ऊपर, कि वो जहाँ जाते थे उनके जो है वो टॉम क्रूज़ क्या कर लेते थे और एंजेलिना जोली क्या कर लेती थी। तो वो उन्होंने लेकिन जब वो एक्चुअल वॉर में गए तो आपको अंदाज़ा है कि गल्फ़ वॉर में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ। देखिए, ये जो वर्ल्ड वॉर हुई थी और उसके बाद से जब ये कोल्ड वॉर शुरू हुई, उस वक्त इंफॉर्मेशन और मीडिया जो है ना वेपनाइज्ड हो गया और ये फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का हुआ। सैकड़ों इसकी जो है ना वो मिसालें दे सकता हूँ। वियतनाम में इन्होंने क्या किया, जो है वो रशियंस ने इन्वेजन के लिए अफ़गानिस्तान में क्या किया, मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का क्रिएट किया गया था और बाद में उनको खुद पता था कि ये झूठा है। अब ये तो एक बाकायदा मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आपने जो बात करनी है उससे पहले मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन चलाई जाए, और वो बहुत कोवर्टली चलाई जाती है, आपको पता भी नहीं चलता और आप खुद उसका शिकार हो जाते हैं और आप उसको खुद फैलाने में लग जाते हैं। जंग के दौरान तो समझ आता है कि मुल्क एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन आम दिनों में ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो राय होती है वो एक दिन में नहीं डेवलप होती, उसके लिए आपको कल्टीवेट करना पड़ता है। अगर मैं आपको जो है ऐसी चाय पिलाऊं कि जिसमें चीनी नहीं डलती और आप चीनी पीते हो तो आपसे वो नहीं पी जाएगी, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ी थोड़ी चीनी की मकदार बढ़ा दूं तो वो जो है ना नतीजा ये होता है कि आप उस तरह की चाय या उस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करने और उसके लिए करते हैं। मीडिया में इसको बहुत कल्टीवेशन का नाम दिया जाता है कि कल्टीवेट किया जाता है, आपकी छोटी छोटी चीज़ें दी जाती हैं, देखा जाता है कि उस पर रिस्पॉन्स कितना है और उसको बहुत कैलकुलेट किया जाता है। पूरी साइंस है और स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन का हिस्सा है कि आप किस तरीके से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं और जिस पे लोगों को ये पता भी ना चले कि ये प्रोपेगेंडा है, ये कोई फेक है। ड्रामों के अंदर, हमारी फिल्मों के अंदर, हमारे गानों के अंदर, हमारी जो पोस्ट्स हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें डलवाई जाती हैं। जंगें जो है ना वो हथियारों से और टैंकों से तो बाद में लड़ी जाती हैं, उससे पहले दिमाग की जंग होती है, दिल की जंग होती है कि आप हार्ट्स एंड माइंड जो है लूज़ कर जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि आप किसी से मुकाबला कर सकें। मुझे याद है कि मैं ईस्टर्न यूरोप के कुछ ममालिक गया तो उस वक्त ये रशिया ब्रेक हो रहा था और ये हो रहा था, तो वहाँ लोग कहते थे कि जी दुनिया की सबसे अच्छी करेंसी जो है ना वो रूबल है और दुनिया का सबसे एडवांस मुल्क जो है ना वो जो है रशिया है, सोवियत यूनियन है। तो चूँकि उन्होंने कोई और चीज़ देखी नहीं होती थी तो ये आयरन कर्टन्स डाल देते थे, तो जब आयरन कर्टन आपको डले तो आपको कोई बाहर की चीज़ें खबर नहीं आती थी। इसके मुकाबले में वेस्ट ने एक और काम किया कि अगर इस कमरे में 10,000 वाट के 10 बल्ब लगा दूं तब भी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा,
اور سارے بلب بند کر دوں تب بھی آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو رشیا نے یہ کام کیا کہ انہوں نے سارے بلبز بند کر دیے اور ویسٹ نے یہ کیا کہ وہ 10,000 واٹ کے 10 بلبز لگا دیے اس کمرے کے اندر. تو آپ کی آنکھیں چوندی آ گئیں پریس کانفرنس سے لے کے ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر, سٹائر کے اندر, مطلب ہر جگہ ان چیزوں کو استعمال کیا گیا ہے. اور اس کی جو ہے وہ مثالیں آپ کو ہر وار کے آس پاس ملتی ہیں. کیا پاکستان بھی انڈیا کے خلاف یا کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان نہیں کرتا, کیونکہ میں ایسے بہت سارے انسٹنٹس کو جانتا ہوں کہ جس میں ہم نے جان بوجھ کے یا بلا جانے بوجھے اس کا کام میں ہاتھ بٹایا. ہاں, کیا یہ انسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے, یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہ کام ہمارے یہاں نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں جو ہمارے ادارے ہیں, ایون ISPR ہے, یہ بیچارے تو فائر فائٹنگ میں لگے رہتے ہیں. دیکھیں, یہ بات بڑی انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف میڈیا آرگنائزیشنز بھی اس کا حصہ بنی اور اس ڈسکریڈٹ کیا کسی کو بھی. میں عمران خان کی حمایت میں یا اس کی مخالفت میں بات نہیں کر رہا, کسی کے ساتھ بھی کیا جائے تو وہ بڑا ظلم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے کہ ڈاکٹر ڈریکولا اور اس طرح کے نام آ گئے. 26 نومبر کی جو بات ہوئی اس میں یہ بات ہوئی کہ جی اتنی جو ہے وہ لاشیں گر گئی ہیں اور پمس کی چھت پہ جو ہے لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور گدھ منڈلا رہے ہیں. اس کو ویریفائی کرنا کتنا آسان کام ہے. آپ ویریفائی کروا دیتے, لیکن جو رپورٹرز ویریفائی کرنے کے لیے گئے آپ نے ان کو بھی پکڑ لیا. تو اگر آپ اوپن کر دیں چیزوں کو تو بہت ساری پرابلمز جو ہے نا ریزالو ہو جاتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فیک نیوز بڑھ گئی ہے, یہ کنٹرول نہیں ہو رہی, تو آپ پابندی لگا دو میڈیا پہ. تو بھائی آپ اگر اوپن رکھیں گے, آپ پنجاب کالج کا انسیڈنٹ بھی دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں کئی مہینے ان کی تعلیمی حرج رہا, ان کے ادارے کا نقصان ہوا. لیکن اگر وہ پہلے دوسرے دن ہی اس ویڈیوز کو, ان چیزوں کو پبلک کر دیتے تو پتہ چل جاتا کہ ادارے کا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں تقریباً تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. میں نے تو کہا ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ یہ کام اس میں حصہ دار ہے. پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں مذہب کے نام پہ فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرض کریں کہ مجھے آپ کی دکان سے پریشانی ہے اور میں آپ کی دکان کو ہٹانا چاہتا ہوں اپنے مارکیٹ سے. اگر میرے پاس کوئی لیگل ذریعہ نہیں ہوگا تو پھر میں کسی نہ کسی فیک نیوز کو استعمال کر رہا ہوں. تو یہ جو جتنی فیک نیوز, چاہے وہ مذہبی ہوں یا نان مذہبی ہوں, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی ہوں, ہر جگہ کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا بینیفیشری اور اس کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے. آپ نے بہت سارے واقعات کا ذکر کیا, وہ نظر آ رہا ہے کہ جو وکٹم ہے وہ نظر آ رہا ہے جو کلپریٹ ہے جس نے انسیڈنٹ کیا, لیکن کوئی نہ کوئی بینیفیشریز بھی ہیں. تو ہمیں مل کے ان بینیفیشریز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. جب تک ہم وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے وہ اس طرح کے انسیڈنٹس اور کروائیں گے. آپ کے خیال میں بینیفیشری کون ہے؟ ہر جگہ ڈفرینٹ ہے. بہت بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کی جو ہے وہ ایک پوسٹ جو ہے نا وہ سرکولیٹ کر رہی تھی, بہت وائرل ہو رہی تھی کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو اسرائیلی پروڈکٹ کی کیٹیگری میں آیا ہے, لیکن چونکہ لوگوں کی بہت ڈیمانڈ ہے تو ہم ان کا بائک آؤٹ نہیں کریں گے. تو ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ آپ کو اس کو ڈینائی بھی کرنا چاہیے, آفیشیلی یہ بتائیں تو ہم اس کو ڈینائی بھی کر دیں گے. تو انہوں نے ہمیں آفیشیلی یہ کہا اور ہم نے اس کو ڈینائی کیا ایز اے تھرڈ پارٹی. ان کو نہ پتہ چلتا تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن کوئی اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کو آگ لگا لے. تو جو آگ لگانے والا ہے وہ تو مجرم ہو گیا اور جو وکٹم ہے وہ وکٹم ہے, لیکن ہو سکتا ہے خبر چلانے والا کوئی اور ڈپارٹمنٹل اسٹور کے چین ہو. اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو فیک نیوز کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اوریجن کی بات کریں فیک نیوز کی تو وہ تو ہمیں سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری پہلی سٹوری ہے کہ شیطان نے جو ہے حضرت آدم کو اور کہا کہ جی یہ پھل کھا لو تو تم جو ہے نا امر ہو جاؤ گے. بہت سارے جو ہے وہ علماء اور بہت سارے دانشور اور بہت سارے سادھو اور بہت سارے گرو اور یہ اپنے آپ کو ایک میتھیکل ایک جو مالائی حیثیت دیتے تھے کہ جی ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی زیادہ ویلیو ہے. تو یہ سب مختلف زمانے کے فیک نیوز تھے. لیکن جب یہ اخبارات آنا شروع ہوئے تو یہ پاپولر ایک چیز بننا شروع ہوئی, پرنٹنگ پریس شروع ہوا, تو اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے وہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ دوسروں کو پہ الزام لگاتے تھے, وہ جو دوسرے تھے وہ پروٹیسٹنٹس پہ الزام لگاتے تھے. تو یہ
کام جو ہے نا وہ اس زمانے میں بھی ہوتا رہا. ٹیلی ویژن وغیرہ آئے تو انہوں نے چونکہ زیادہ سرکاری کنٹرول میں تھے تو نتیجہ وہ کہ خاص نیریٹو ڈیولپ ہوا. فیس بک، یوٹیوب اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے اس کو اسپیڈ اپ کر دیا. سٹیزن جرنلزم آ گئی تو اس نے اور آسان کر دیا دوسرے موقف کو لانے کے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے فیک نیوز کو بھی بڑا آسان کر دیا اور وہ بہت تیزی کے ساتھ اسپیڈ اپ ہو گیا. پھر اب اے آئی اور یہ ساری چیزیں آ گئی تو اس سے بھی اسپیڈ بھی بڑھ گئی اور اس کی ویریفیکیشن بھی مشکل ہو گئی. سال 2024 میں فیک نیوز کی وجہ سے یو کے میں رائٹس ہوئے. اس فیک نیوز کو پھیلانے میں سوشل میڈیا کا کافی کردار تھا. آپ کے خیال میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیک نیوز کو پھیلنے سے کیوں نہیں روکتی؟ آپ نے جو یو کے کی مثال دی ہے یہودی، تو یہ غلطی سے نہیں ہو گیا. یہ کوئی ڈیزائن ہوتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ معاشرے میں کون سے ورنیبل ایریاز ہیں، ٹھیک ہے، اور اب اس وقت کیا چیز ایسی ہے کہ جو ہم کریں گے تو وہ ہٹ ہو جائے گی. اگر آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور الگورتھم تو نہیں چاہتا کہ آپ اچھی بات کریں تو آپ کو نہیں کرے گا. لیکن آپ دا مومنٹ بلو دا بیلٹ بات کریں گے وہ الگورتھم اٹھائے گا تو آپ سمجھیں گے شاید یہی بات لوگوں کو پسند ہے. یہ جو سنو بال افیکٹس ہیں یا وہ ہے کہ جی میں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے انفلوئنس ہو کے یہ کیا، یہ سیکنڈری ہے. پرائمری جو ہے نا وہ ان پلیٹ فارمز کی جو ہے نا کنٹرولز ہیں جس کے نتیجے میں وہ پوری دنیا کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہوتا. آپ کی کسی ویڈیو کو 1 لاکھ لوگ لائک کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں. آپ کو لائک کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. تو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ وہ خود کسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اس چیز کو وہ زیادہ لائکس دے دیں گے، اگر اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہے تو اس کو کم لائکس دے دیں گے. تو اٹس آل سائنس. مطلب یہ کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، ہم اس کو کانٹینٹ کے پرائے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ ڈیموکریٹک کہ جی جو کچھ ہے وہی ہے. تو ایسا غلطی سے نہیں ہوتا، یہ ڈیزائن کا حصہ ہے. کسی ملک کے اندر کسی جگہ اگر آپ نے مایوسی پھیلانی ہے تو بھلے لوگ کتنا بھی کچھ کریں وہ مایوسی پھیلا کے دکھائیں گے. کوئی چیزیں کسی جگہ بیچنی ہے تو وہ بیچ کے دکھائیں گے. وہ حالات ایسے بن جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ جی اس کی ضرورت ہے. اور وہ کیوں چاہ رہا ہوگا کہ ان کا کوئی بزنس انٹرسٹ ہوگا. یہ جو بائیڈن صاحب تھے انہوں نے ٹک ٹاک پہ پابندی کیوں لگانے کی کوشش کی اور وہ ابھی تک وہ ہے پائپ لائن، تو وہ اس لیے کی تھی کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ انفلوئنس جو ہے وہ ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ٹرمپ نے کیوں اس کی سپورٹ کی؟ کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ نوجوان زیادہ ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں اور ٹک ٹاک کے اوور ویلمنگ سپورٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو ہے. ایکس کی بھی اوور ویلمنگ سپورٹ جو ہے وہ اپنے ٹرمپ کو تھی. ایلون وہاں نہیں رہا. تو اب دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ایکس کو کریں گے. اگر آپ فردر اسٹڈیز کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایکس جو ہے وہ اپنی سپورٹ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ دور کرے گا. فیک نیوز کو روکنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے ان پلیٹ فارمز کو کہ، لیکن وہ پلیٹ فارمز جو ہے نا وہ کبھی حکومتوں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی وہ ہیومن رائٹس کا سہارا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. جو کنٹرولز کیے بھی وہ بھی حکومتوں کے کہنے پہ مختلف اپوزیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے کا اکاؤنٹس کے لسٹ دے دی انڈیا نے اور پھر کہ جی ان کو آپ بین کر دیں، اور پاکستان نے بھی دے دی. اصل میں تو رسپانسبلٹی پلیٹ فارم کی ہے نا کہ جس کے ذریعے اگر آپ کا اخبار ہے اور اس میں اپنے خبر دے رہا ہوں ایز اے رپورٹر اور غلط دے رہا ہوں تو میں تو ذمہ دار ہوں، لیکن اخبار بھی تو ذمہ دار ہے نا. تو یہ پلیٹ فارمز بھی تو یہی ہے نا. پلیٹ فارمز جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتے. وہ پیسے ضرور بنانا چاہتے ہیں آپ کے. اس سے جھوٹ بولنے والے بھی کم نہیں ہوں گے، اس کو پھیلانے والے بھی کم نہیں ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھانے والے بھی کم نہیں ہوں گے، اس کے وکٹمز بھی کم نہیں ہوں گے. لیکن سب کو مل کے ان چیزوں کو اکاؤنٹیبل کریٹ کرنا پڑے. دیکھیں بہت سارے اسٹیجز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میڈیا آرگنائزیشنز اپنا کانٹینٹ جو ہے نا اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اس کی نیوز رومز کی جو ہے وہ اسٹرکچر اس طرح بنائیں کہ وہ چیزیں ویریفائی ہو جائیں. پھر ریگولیٹرز کا کام ہے کہ جو ریگولیٹرز اس پہ کام کریں، ٹھیک ہے، کس طرح کے لاز جو اویلیبل ہیں ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کریں، ون سائیڈڈ نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے امپلیمنٹ کریں. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ میڈیا لٹریسی کا، جیسے آپ نے کہا پیکا لاء کے اوپر ہم نے پوری ایک رپورٹ دی تھی اور ہم نے بہت سارے ملکوں کو، پاکستان کا، ٹرکی کا، چائنا کا، یو کے کا، یو ایس کا، ان کو ہم نے کمپیئر کیا تھا. لاز تو پہلے بھی تھے لیکن وہ لا سلیکٹیولی امپلیمنٹ ہوں گے تو کبھی بھی وہ رزلٹس نہیں آئیں گے. آپ کا ادارہ فیک نیوز واچ ڈاگ کیا ہے اور اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. ابھی تک تو ہمیں لوگوں سے گالیاں زیادہ سننے کو مل رہی ہیں کیونکہ
جس کی خبر کو ہم پہ ریبرٹل لے آئیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے، لیکن جس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کلچر چینج ہوگا، لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہوگا۔ جو بھی بڑے واقعات ہوتے ہیں ان پہ ہم اپنی انسیڈنٹ رپورٹ لے کے آتے ہیں۔ پی کا پہ بھی آئی ہے ہماری جو ہے وہ آپ نے بگرام ایئر بیس کے اوپر جو خبر تھی اس کے حوالے سے بھی آئی ہے ہماری جو ہے وہ، پہلگام کے اوپر بھی ایک انسیڈنٹ رپورٹ آئی ہے، اور پھر یہ کہ ڈیلی کی جو خبریں آتی ہیں ان کو بھی ہم کرتے ہیں۔ تو ہم تو کوشش میں ہیں کہ یہ کلچر ڈیولپ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں، لوگوں کو پتہ چلے، اور لوگ جو ہے بے جانے بوجھے ان چیزوں کو سپورٹ نہ کریں کہ جو غلط ہے۔